अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के लिए मुश्किलात मज़ीद खड़ी हो रही हैं और अब इत्तला ये है कि उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। इससे पहले जज को धमकी वाले केस में उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी जारी किया गया है। अभी आने वाले दिनों में बहुत करीब तो हमें कोई इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े बड़े जलसे भी कर रही है और काफ़ी तलखी हमें सियासत में नज़र भी आ रही है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने अपने ही वज़ीर आज़म के सामने ये सवाल बताएं कि इमरान खान को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब अगर मुआशी तौर पर बात की जाए तो इस वक्त महंगाई जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक मरतबा फिर आवाम पर बिजली गिराने की तय है और फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब कहा यही जा रहा था कि जो डॉलर की कीमत है वो अब मुस्तहकम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉलर अब भी रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। आवाम की मुश्किलात ऐसी हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। सियासी मामलात पर और मुआशी मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से याबर बुखारी साहब ने। इसके साथ साथ हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा और सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। सबसे पहले मैं याबर बुखारी साहब, चूँकि आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। कोई परेशानी, कोई टेंशन, क्योंकि आपने देख भी लिया कि मियाँ जावेद हैं, जावेद लतीफ़, वो ये कह रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। कोई परेशानी है आपको? गिरफ्तारी होगी तो फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मैं कह दूँ क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा। जावेद लतीफ़ इधर शीशे में अपने आप को खड़े होकर तो देखिए जिस किस्म की बातें करता रहा है आज तक, और वो जावेद लतीफ़ बोलता है, किसको बोल रहा है? शहबाज शरीफ को कि अरेस्ट करे वो मरियम को, कि जब मरियम ने लोगों को शाबाशें दे रही थी जब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लग रहे थे कि ये जो दहशत गर्दी है, वो पूरा नारा मैं बोलूँगा नहीं। उस टाइम पे जावेद लतीफ़ किधर था? उस टाइम पे मरियम को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? जब उकसाया जा रहा था, फ़ौज के पॉजिटिव किरदार को नेगेटिव दिखाया जा रहा था अपनी सियासत के लिए। कहाँ पे था ये शहबाज शरीफ और जावेद लतीफ़ कि जब ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से एक खूंखार दरिंदे की तरह फ़ौज के पीछे पड़ा हुआ था ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, एक मुक़द्दस फोरम के ऊपर खड़ा होकर जो फजूलियात बोल रहा था फ़ौज के ख़िलाफ़, वो तो फिर रिकॉर्ड पे है ना। फिर आप छोड़ें, नवाज शरीफ को खुद देख लें आप, इसको ख्वाजा आसिफ ने तो बोला, फिर अपना अयाज सादिक ने मौजूदा चीफ के बारे में क्या बोला जब अभिनंदन का मसला था। तो आप मुझे बताइए, ये बातें जब थी तो तब ये सारे किधर थे? आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि जो मिसालें भी आपने दी हैं, आपके ख्याल में इन्होंने ठीक बात की, गलत बात की? टोटली गलत बात की। अगर वो गलत बात की तो इमरान खान साहब ने ठीक किया, गलत? बस अभी इधर है ना, अभी बात करते हैं। इमरान खान साहब ने बोला क्या है, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उड़ाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने अपने खदशात का इजहार किया कि ये लोग जिनके ऊपर 22 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, दूसरा मफरूर होकर भागा हुआ है, आया ये इस काबिल है कि ये क्या करेगा और क्या नहीं कर सकता, और ये किस किस्म का प्रेशर डाल सकता है। हमने अभी तक देखा हमारा जो भी चीफ आया है उसके ऊपर प्रेशर कभी भी नहीं हुआ। बैठ के खुश असलूबी से एक चीज़ तय होती है, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है फ़ौज का चीफ सिलेक्ट करना उन नामों में से जो GHQ की तरफ से और चीफ की तरफ से जो रिकमेंड होके आते हैं। इन लोगों ने 6 चीफ्स सिलेक्ट किए और 6 के 6 इनकी हरकतें देख के उन लोगों ने इनको अपने घरों में भेजा जिस तरीके से भी। अभी आप मुझे बताएं, एक मफरूर बैठा हुआ है, अभी एक चोरी करके जेल में बैठे या डाका मार के बैठे या कोई भी जुर्म करके जेल में बैठे, उसको शहबाज शरीफ अपने साथ ब्रीफिंग देगा कि नए चीफ के ये नाम आए, इनमें से कोई नाम सिलेक्ट किया जाए, तो वो तो मुजरिम है, सिक्योरिटी रिस्क है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो नेशनल असेंबली में भी नहीं है। तो इमरान खान का जो खदशा है वो ये है कि आप लोग किस तरीके से एक मुजरिम से, आप IMF के पास जा रहे हैं, मुफ्ती इस्माइल बैठ के ब्रीफिंग दे रहे हैं वहाँ पे उस एब्सकॉन्डर को, उस मफरूर को। फिर अभी आर्मी चीफ का मसला है। आपकी बातें अपनी जगह, लेकिन ISPR की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। ISPR का रद्द-ए-अमल मैं समझता हूँ ज़्यादा सख्त है। ISPR का रद्द-ए-अमल मुझे बाकियों के मामले में कहीं दिखाए ना, मुझे दिखाएं जब मरियम ने वो नारे लगाए, ISPR का मुझे रद्द-ए-अमल दिखाए।
مجھے ISPR کا رد عمل دکھائیں جب خواجہ آصف نے فوج کے بارے میں جو کچھ بولا, ہماری جیتی ہوئی جنگ 65 کی, اسے کہا جھوٹ بولا ان لوگوں نے. مجھے بتائیں کہاں پہ گیا رد عمل ISPR کا اس وقت. ہم صرف یہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے, ہماری افواج ایک عوامی فوج ہے, ہماری عوام کی محبتیں اس کے ساتھ ہیں. خدا کا واسطہ ہے ان لٹیرے اور ڈاکوں کی باتوں میں آ کے آپ وہ سٹیپ نہ لیں کہ جہاں پہ عوام کہے کہ آپ لوگ ناانصافی کر رہے ہیں. آپ کی ہر خون کا قطرہ جو بہتا ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے, لیکن یہ کام نہ کریں کہ لٹیروں کے کہنے میں آ کے آپ ان کے ورگلاوے میں آ کے آپ جو کچھ غلط بات کر گئے نا, تو اس کا نقصان اس قوم کو ہو. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عطر کاظمی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے جس سپیڈ سے عمران خان صاحب پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں, ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اتنا حوصلہ رکھتی ہے کہ ان کو گرفتار بھی کر لے, اور اگر گرفتاری ان کی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, جہاں تک حوصلے کی بات ہے, اس وقت جس وقت خان صاحب پشاور کے اندر جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں, انہوں نے یوٹیوب بلاک کر دی ہے. اور آپ کو پتا ہے جب یوٹیوب بلاک ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کے حوالے سے نوٹس لیا جاتا ہے, اقوام متحدہ تک اس کے حوالے سے رپورٹس بنتی ہیں کہ کس ایریا کے اندر انٹرنیٹ کی آؤٹریج ہوئی, کس وجہ سے ہوئی, شخصی آزادیوں کو, آزادی رائے کو کس طرح دبایا گیا. تو جو نیک نامی یہ حکومت کما رہی ہے پاکستان کے لیے, آپ کل صبح دنیا بھر کے اخبارات میں اس کو دیکھیں گے کہ خان صاحب جلسے میں آئے, وہ تقریر جو صرف پاکستان کے اندر لوگوں نے دیکھنی تھی, سننی تھی, کل وہ پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن ہوگی. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہاں یہ اس نہج پہ ہم پہنچے کیوں ہیں؟ اس نہج پہ ہم اس لیے پہنچے ہیں کہ یہ اس حکومت کا حوصلہ ہے, ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں. ایک مصنوعی نظام اس وقت پاکستان کے اندر ہے, ان کے پاس عوامی مینڈیٹ اس طرح نہیں ہے. الیکشن کا ذکر کریں تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. جو بھی عوام سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو, یہ کہتے ہیں اس طرف جانے کی بات نہ کرو, بس یہاں پہ بند کمرے میں بیٹھ کے ہم سے آپ معاملات طے کر لیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ بند کمروں کے اندر معاملات طے ہوں گے. جس نہج پہ اس وقت سیاست آ چکی ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ فیصلہ عوام ہی کرے گی اور بیلٹ باکس کے ذریعے کرے گی. اور میری یہ آپ نے الیکشنز کی بات کی ہے, تو الیکشن کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا عمران خان کا, اور اسی کے لیے وہ کافی پریشر بھی بلڈ اپ کر رہے تھے, لیکن ابھی قریب تو ہمیں کوئی الیکشنز نظر نہیں آ رہے. اور اگر اگلے سال تک الیکشنز ہوتے ہیں, جتنے کیسز ان پر بن گئے عمران خان صاحب پہ, تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب جو کہ سب کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد وہ خود دباؤ کا شکار ہو جائیں اور ان کو پولیٹیکلی کچھ نقصان پہنچے؟ دیکھیں, کیلکولیشن تو یہی تھی اس حکومت کی کہ خان صاحب کے اوپر پرچے کریں گے, ان کو تھوڑا سا دبائیں گے تو وہ دب جائیں گے. لیکن اس کا اپوزٹ ری ایکشن آیا. خان صاحب کے بیانیے میں بھی سختی آئی ہے اور عوام کے جو رد عمل میں بھی سختی آئی. آپ دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن خان صاحب جدھر جا رہے ہیں وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں. وہاں پہ لوگ جو جس قسم کے نعرے اس حکومت کے خلاف لگا رہے ہیں وہ بھی ہم سب دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے میرے بھائی کہ آپ آج کل کے دور میں نا, ٹک ٹاک کے دور میں, عوام کی ذہانت کی توہین اس طرح نہیں کر سکتے کہ عمران خان کا ایک کلپ چلائیں اور میڈیا پہ آپ 8-10 پروگرام کر کے ایک ایجنڈا سیٹ کر دیں. بھائی جو جتنے بھی کلپس ہیں نا, چاہے وہ خواجہ آصف صاحب کے ہیں, مریم بی بی کے ہیں, جن کے بھی ہیں, وہ ہر 10 منٹ کے بعد عوام جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر رہی ہے. تو ٹک ٹاک کے دور میں یہ چیزیں دب نہیں سکتی ہیں. تو یہی اس حکومت کا المیہ ہے. ان کی سیاست پھنسی ہوئی ہے 90 کی دہائی میں, اور ان کی جو صحافت ہے جو ہمارے دوستوں کی جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے وہ بھی ابھی 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے. میرے خیال میں اب چیزیں بہت آگے نکل گئی اور ان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب آگے کس طرح بڑھایا جائے عمل کو. تو کاظمی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بیانات آ رہے ہیں وہ ان کے لیے نئی مشکلات پیدا کر رہے ہیں, تو کیا وہ بیانات آپ سمجھتے ہیں جوش و خطابت میں دیے گئے ہیں, دانستہ وہ بیانات جاری کرتے ہیں اس طرح کے, یا پھر ان بیانات کو بعد میں کوئی ٹوسٹ دے دیتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک عمران خان صاحب نے جو بیان دیا اس کی وضاحت تو وہ خود دے سکتے ہیں اور ان کی جماعت بھی دیتی رہی ہے. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ عمران خان نے آؤٹ آف دا بلو کوئی بیان نہیں دیا. ایک بیانیہ ہے کہ عمران خان کی حکومت ہم نے اس لیے گرائی کہ وہ ایک اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتا تھا. اگر وہ آرمی چیف لے آتا تو ہم سب جو ہے کھڈے لائن لگ جاتے. اس وجہ سے ہم نے اس کی حکومت گرائی. اب اس بیانیے کے اوپر عمران خان کا ایک رد عمل آیا ہے. نہ یہ بحث عمران خان نے شروع کی ہے, نہ یہ الزام عمران خان نے پہلے لگایا ہے. انہوں نے یہ الزام لگایا اور وہ 3 سال سے فوج کے اوپر یہی الزام لگاتے رہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, اس کو سلیکٹرز لے کے آئے ہیں. اور اسی فوج کے حوالے سے دیکھیں جو بیانات ہیں, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, سب کچھ آن ریکارڈ موجود ہے. یہ کس نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو
तीन दागदार शख्सियात हैं पूरे इदारे को, इसमें नहीं आप इल्जाम दे सकते। इसके अलावा मरियम बीबी के और भी बहुत सारे बयानात हैं, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात हैं, ये सारे बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। जब आप सिलेक्टिव आउटरीच दिखाते हैं ना, फिर आप अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन करते हैं। ये 2022 है, अवाम काफी बाशऊर है, इस सिलेक्टिव आउटरीच को वो नहीं मानेगी जो पीडीएम दिखा रही है। तो अतर साहब, आपको लगता है गिरफ्तारी के कोई चांसेस मौजूद हैं इमरान खान साहब के? और अगर इससे अगला सवाल तो और भी इंटरेस्टिंग है कि अगर उन्हें गिरफ्तार करते हैं तो रखेंगे कहाँ पे? क्योंकि पंजाब में पीटीआई की और काफ लीग की गवर्नमेंट है, इसके साथ साथ केपी में भी उनकी गवर्नमेंट है, और इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहां तो जेल ही कोई नहीं है, तो फिर कहाँ रखेंगे? प्राइम मिनिस्टर हाउस में। देखिए, मसला ये है कि ख्वाहिश तो इनकी बहुत होगी। इनके पहले दिन से ये है कि हर चीज में इनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, और ये अभी से नजर नहीं आ रही। जब कोरोना आया था उस वक्त भी इनकी यही ख्वाहिश थी कि खुदा ना खास्ता मुल्क में लाशें गिरें, लोगों की बात हो और हम कहें देखें इमरान खान नाकाम हो गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, उसमें जिस किस्म का भोंडा प्रोपेगेंडा चलाया गया, वो बच्चे जिनकी ट्वीट्स ना कोई पढ़ता है ना देखता है, हमारे ही साफी भाइयों ने उठाई और उठा के उनको शेयर किया पूरी दुनिया के साथ। फिर कहा गया कि जनाब शोहदा की फैमिलीज ने कहा है कि आप जनाजों में मत आएं, लेकिन खान साहब अगले दिन ही जो शहीद हुए हमारे जनरल साहब, जिनका अपना बेटा गाजी है, खान साहब उनके घर गए, वहां पे जाके फातिहा पढ़ी। तो मेरे ख्याल में पीडीएम को सोचना चाहिए, आप इदारों को मुतनाज़ा ना बनाएं, अपनी सियासत करें। आपने इमरान खान को गिरफ्तार करना है ना, तो आप शौक पूरा कर लें मुकदमा। अगर इमरान खान कोई कानून से मावरा तो नहीं है ना, कानून तोड़ेगा तो जरूर गिरफ्तार किया जाए उसको। कोई ये तो नहीं कह रहा कि वो कानून तोड़ता है तो उसको गिरफ्तार ना करो। ठीक है जी, इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे पहले मैं यावर बुखारी साहब के पास जाना चाहूँगा। तो बुखारी साहब, आपको आपकी बातों से, अतर काज़मी साहब की बातों से तो लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब को शायद फिर गिरफ्तार नहीं करना चाहती। ये भी हो सकता है कि वो आपको गिरफ्तार करें, यानी कि इमरान खान साहब को, तो उनकी मुश्किलात और बढ़ जाएं। आपको क्या लगता है? मैं अतर काज़मी साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। जो कानून तोड़ता है उसको गिरफ्तार करें, कानून से बालातर कोई नहीं और ना होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करते हैं इस बात पे, तो ये एक गिरफ्तार करें इन बाकियों को भी, मरियम को भी, नवाज शरीफ को भी, ख्वाजा आसिफ को भी, अयाज सादिक को भी, राना सनाउल्लाह को भी, लतीफ़ जावेद को भी, आप कर गिनते रहें, परवेज़ रशीद को। जरदारी साहब ने जो कहा था कि तुम 3 साल के लिए आते हो, मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा, ये किससे बयान दिया था? जरदारी साहब ने ना। ये 8 नाम तो मैं ले रहा हूँ, बाकी जो है आप इन सबको गिरफ्तार करेंगे। आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप एक साइड ले रहे हैं, और ये हुकूमत वक्त साइड अगर लेगी तो इसको भुगतना पड़ेगा। जितना इनने हमें दबाया उतना हम उभरे हैं, जितना इनने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है उतना ही हम अवाम में पॉपुलर हुए। अभी प्रॉब्लम इनको क्या है? खान साहब ने जो पंजाब में इलेक्शन जीता है, 20 सीटें थी जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, और ये खुद नून वाले कहते थे। जब हार गए तो कहते हमने पीटीआई की 5 सीटें ली हैं। पहले इंडिपेंडेंट कहते थे, अपने मफाद की खातिर कैसे ट्विस्ट करते हैं सारा ना। फिर मैं मीडिया के साथ मैं गिला करता हूँ, जब इन सब ने ये बयानियां दिया, हमसे ना गिला कीजिएगा। एक गिला बनता है, एक मासूमाना गिला तो बनता है। वो ये है कि खान साहब की इस बात को तो सारे उठा रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। मरियम ने जो उस नारे को लोगों को यूं कर रही थी, इनकरेज कर रही थी, तब मीडिया किधर था? जब ख्वाजा आसिफ ने बोला तब मीडिया किधर था? जब ये 22 अरब का जो मनी लॉन्ड्रिंग का चोर है, ये से जब बात की तब मीडिया किधर था? परवेज रशीद, अपना ऐसे अपना परवेज रशीद हो गया, आपका अयाज सादिक हो गया, जरदारी साहब हो गए, इन लोगों ने किसको बोला था डायरेक्टली? ये जब सिलेक्टर्स कहते थे तब भी सारे चुप थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग चाहते ये थे कि आर्मी चीफ हम लोग अपनी मर्जी का लाएं और हम फिर जो करवाना चाहे। और इनकी बदकिस्मती ये है कि जब आर्मी चीफ आता है उस सीट की एक डायनामिक्स है, क्योंकि ये सारे काबिल लोग होते हैं जो जनरल बनते हैं ना, बहुत छानियों से निकल के आते हैं ना, और फिर मुहब्बे वतन भी होते हैं। लेकिन ये मामला जलसों में नहीं जाना चाहिए, पब्लिक में इस तरह से नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक इमरान ने आपसे एक छोटी सी बात करूं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे जितने इसका जनरल्स है ना, ये बैटल हार्डन्ड है, इनने जंगें देखी हुई हैं, चाहे अंदरूनी चाहे बैरूनी। ये लोग महाजों पे रहे हैं। सिर्फ कहने का एक मकसद है कि ये जब आके अपनी सीट पे कोई भी जनरल बैठता है ना, वो इन लोगों को तो उठा के क्यों एक साइड पे करते हैं, क्यों इनके मुखालिफ होते हैं? क्योंकि जिस बेदर्दी से इन लोगों ने मुल्क को लूटा है, खान साहब वो सिर्फ इतनी दफा दोहरा चुके हैं कि हर कोई अभी पहचान गया है कौन डाकू है, कौन इस मुल्क को बचाना चाह रहा है। ठीक हो गया जी, आपका पॉइंट आ गया। शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं।
تو شیلا رضا صاحبہ، یاور بخاری صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہر کوئی پہچان چکا ہے کون ڈاکو ہے، کون ملک بچانے کے لیے آیا ہے. تو آپ ہی ہمیں بتا دیں کون ڈاکو ہے اور کون اس ملک کو بچانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ میں تو اس وقت آپ لوگ ہیں. ایک تو سب سے پہلے بہت شکریہ. میں حیران ہوتی ہوں کہ جب اپنے کیسز کے بارے میں بات ہو پی ٹی آئی کے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ زیر سماعت ہیں، جو ان پہ الزام ہیں ممنوعہ فنڈنگ کے، اور اب تو منی لانڈرنگ کی بھی بات ہو رہی ہے، تو شخانے کے اور سب کے، اور جو ان کی اپنی کرپشن کے ہیں، تو کہتے ہیں ابھی زیر سماعت ہیں. تو کیا زرداری صاحب کو کسی کیس میں سزا ہو گئی؟ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے 11 سال بغیر کسی اس کے جو ہے وہ سزا کاٹی، 11.5 سال اس میں تشدد میں زبان بھی کاٹی گئی، کیس ثابت کوئی بھی نہیں ہوا. اور اب جو میں بات کر رہی ہوں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ جس میں چند جرنلز کے نام جو کہ میرٹ پہ ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس کو آرمی چیف بنائے. تو اب ہمیں کیا یہ سوچنا چاہیے کہ ان 4 جرنلز میں جو اوپر آئے ہیں اپنی میرٹ پہ، تگڑے کا کیا معنی ہے اور محب وطن ہے یا نہیں؟ کیا جرنلز اور فوج اور مختلف رینک کے لوگ پہ ہم کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہے؟ کیا میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ آپ محب وطن نہیں ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی آفات جو ہیں شیلا رضا صاحبہ دیکھیں جی، ہم سب لوگ محب وطن ہیں، کسی پر بھی غداری کے اس طرح کے سرٹیفکیٹ، سیاسی جماعتیں بھی سیاسی قائدین، تو میں اب جو بات کر رہی ہوں کسی کے بارے میں ذرا بات بات نہیں کرنے کرنی دیں. میں نے تو ابھی نہیں کی میں ابھی بہت سنی ہے. اگر کسی شخص نے آئین پاکستان توڑا اور ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا تو ہم اس شخص کو ضرور اس کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے، ہم نے اس کے خلاف کوڑے کھائے ہیں، ہم نے اس کے خلاف جانیں دی ہیں، ہم نے صعوبتیں سہی ہیں. اور سیدھی بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی پہ اس کے خلاف مقدمے چلنے چاہیے تھے، نہیں چلے. لیکن نہ ہی ہم نے عدالتوں کو کہا برا ہے کہ اپنے اداروں کو برا کہتے، اور نہ اس فرد واحد کی وجہ سے ہم نے پورے فوج کو برا کہا. ہم نے برا کہا، پرویز مشرف کو کہا، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے کہ اس قسم کے بلے ملائی کھانے آتے ہیں، کہیں گے، یہ کہتے رہیں گے کہ اگر یہ والی بات کرو گے تو پھر ہم تم سے نمٹیں گے، باہر آئیں گے. ہاں وہ نہیں کہہ سکتے جن کو جو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت اس لیے گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹ گیا. وہ نہیں کہہ سکتے جن کے لیے جو ریٹائرڈ جرنل ہیں وہ جو ہے جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے تھے. تو ان کو جو بلبلاہٹ ہے وہ اس کی ہے، یہ فتنہ خانیاں بند کریں، کیونکہ یہ جو ہیں یہ صرف پریشان ہیں کہ کس طرح سے مجھے دوبارہ اقتدار مل جائے، اور کرسی بھی جو ہے جلسے میں وہ رکھواتے ہیں جس کے اوپر پی ایم لکھا ہوا ہو. تو بھائی آپ اپنا نام رکھ لیں پرائم منسٹر. آپ کا یہ سوال جو ہے وہ یہ بہت غلط ہے، سامنے بھی رکھیں گے ہم اور میں پیچھے بھی جانا چاہوں گی. ہم ایوب خان کو بھی برا کہتے رہیں گے، ہم جو ہے ہر اس کو جس نے شب خون مارا جمہوریت پر ہم اسے برا کہیں گے، کیونکہ وہ ظالم تھا، ڈکٹیٹر تھا، ہر اس شخص کو برا کہیں گے. ہاں کسی اچھے کا بھی نام لے لیں، کافی طویل فہرست ہے، برے لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، لیکن کسی اچھے کا بھی تو نام لیں. جس کو برا کہنا ہے ہم ضرور کہیں گے، جس نے ان کا ساتھ دیا ہم اسے برا کہیں گے، جس نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی ہم اسے برا کہیں گے. لیکن محب وطن نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے اس نے ہمارے قائدین سے دشمنیاں کی، مختلف لوگوں نے اپنے دشمنیوں کا انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کے جوڈیشل مرڈر کرایا، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ تو برے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ محب وطن نہیں تھے. اس ملک میں سخت حالات میں ٹھیک ہے شیلا رضا صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور شیخ رشید صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان کو اگر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ گرفتار کرتی ہے تو ان کو بڑا مہنگا پڑے گا. یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر کتنا مہنگا پڑے گا. اسی پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو یاور بخاری صاحب، بڑی بڑی گرفتاری ہوئی ہیں اس ملک میں تو،
زرداری صاحب گرفتار ہوئے, ملک کو کوئی مہنگا نہیں پڑا. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی گئی, گرفتار بھی ہوئے, بیٹی بھی گرفتار ہوئی, شہباز شریف بھی گرفتار ہوئے, حمزہ بھی گرفتار ہوئے, سب گرفتار ہوئے, لیکن بہت مہنگا نہیں پڑا. لیکن شیخ رشید صاحب کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا تو اس گورنمنٹ کو بڑا مہنگا پڑے گا؟ دیکھیں, بھٹو صاحب کو ناجائز پھانسی دی گئی, جوڈیشل مرڈر کیا گیا, ملک کو مہنگا نہیں پڑا. کیوں نہیں پڑا؟ کیونکہ اس ٹائم پہ اویئرنیس نہیں تھی. ابھی اگر عمران خان کو جن باتوں کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں, یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی. ایک وہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے نا, کفر کا نظام چل سکتا ہے, بغیر عدل کے نظام نہیں چل سکتا. دیکھیں ابھی ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ کون سا ادارہ کیا کر رہا ہے, ہر کسی کی نظر ہے, ایک مائکروسکوپ کے ساتھ ہر کوئی دیکھ رہا ہے نا کہ جوڈیشری کیا کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, بیوروکریسی کیا کر رہی ہے, میڈیا کیا کر رہا ہے, سیاستدان کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ بیٹھ کے مثال کے طور پہ کہیں عمران خان صاحب غلط ہیں اور قانون توڑیں تو ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں زرداری صاحب کی زبان نہ پی ٹی آئی نے کاٹی, نہ ان کو 11 سال پی ٹی آئی نے جیل میں رہا. ان کے خلاف جو نون نے مقدمے بنائے ہمارے دور میں, اگر وہ اندر اور باہر ہوئے اور وہ بالکل چل بھی نہیں سکتے تھے اور ابھی بغیر چھڑی کے چلتے ہیں, بالکل ہٹے کٹے شاباش بہترین A1 چل رہے ہیں, تو یہ سارے جتنے تھے بیمار تھے ابھی سارے ایک بار حشاش بشاش ہیں. یہ لوگ وہ کہتے تھے کہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں زرداری تیری کرپشن, تو علی بابا 40 چور ہے, تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی نا, ہم نے تو نہیں کی تھی. ہم تو کہتے ہیں یہ لوگ سارے چور ہیں, لیکن انہوں نے کی اور پھر جا کے ہاتھ میں لایا. اگر وہ بھول گئے ہیں ایک دوسرے کے بیانات, آپ کیوں یاد ابھی سن رہے نا, میں اس لیے کہ بھائی اپنی حقیقت نہ بھولو. ایک بات, زرداری صاحب نے جب بولا کہ جب جنرلز کا نام لے کے بولا, نام نہیں لیا لیکن عہدہ لے کے بولا کہ میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, انہوں نے کسی مشرف کا نام لیا تھا, انہوں نے ضیاء الحق کا نام لیا تھا, انہوں نے ایوب خان کا نام لیا تھا, انہوں نے کس کا نام لیا تھا, کس کی طرف وہ مقصود تھا؟ یہ بات کوئی بھول گیا. اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, کیا کروں گا؟ اینٹ سے اینٹ کیسے بجاتے ہیں؟ اینٹ اٹھا کے سر پھاڑ دیتے ہیں, بندے کو مار دیتے ہیں. تو یہ دھمکی نہیں ہے قتل کی, یہ دھمکی نہیں ہے بغاوت کی, یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں کہ یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات دیکھیں, ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ کیونکہ سندھ میں عمران خان صاحب گھس چکے ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی کو جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ سندھ کی عوام عمران خان کو جس طریقے سے پذیرائی دے رہی ہے, ابھی پیپلز پارٹی کو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا سٹرانگ ہولڈ خطرے میں پڑ گیا. شیلا رضا صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی عوام میں عمران خان صاحب کی بڑی پذیرائی ہے, سکھر بھی گئے ہیں اور وہاں پر سیلاب متاثرین سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کھانے بھی کھا رہے ہیں. اب جو انسیکیورٹی ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے, کیونکہ پنجاب میں تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب سندھ کی باری ہے. کوئی خطرہ آپ کو؟ دیکھیے, انسیکیورٹی اگر اس ملک میں اس وقت کسی کو ہے تو وہ عمران صاحب کو ہے. پورا جو ہے پاکستان اس وقت وہ فکر کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ سیاست کا موقع رہتا ہے. اس وقت سندھ میں جو تباہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تباہی نہیں آئی. KP کے ڈیم ٹوٹے, بلوچستان کا پانی, وہاں کے شگاف پڑے, ڈیم ٹوٹے, سب ہمارے یہاں آیا ہے. ہمارا کوئی ڈیم نہیں ٹوٹا ہے, اوور فلو ہوئے اور وہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اور بارش بھی ہمارے یہاں جتنی بتائی گئی تھی اس سے کہیں زیادہ ہوئی ہے. ہم سب کام کر رہے ہیں, اپنے لوگوں میں موجود ہیں. جو جلسے کر رہا ہے, جو اپنی بات کر رہا ہے, وہ عمران کر رہا ہے. اصل جو بات ہے, دیکھیں جو بات کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم نے مشرف کو, زرداری صاحب نے, اور ہم نے کہا ہم بابانگ دغل اب بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے ہر اس شخص کو جس نے شب خون مارا جمہوریت پر, لیکن محب وطن نہ کہنا, محب وطن آنے والے ان آرمی چیفز کو کہنا جنہوں نے ابھی ایز آرمی چیف پرفارم نہیں کیا کہ وہ آیا اپنے حد سے آگے جائیں گے, کیا کریں گے, اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. دیکھیے آپ ایک دم میری بات میں بولتے پلیز, ایک تو پہلے ہی مجھے بات دیر ہو جاتی ہے. ایک آرمی چیف نے اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھایا, ماشاءاللہ لگا دیا, اور وہ آرمی چیف جو ابھی لائن میں ہیں وہ آئیں گے, ان کو میں کیسے جج کروں کہ وہ محب وطن نہیں ہوں گے, وہ تگڑے نہیں ہوں گے اگر ہم نے لگایا. آپ بخاری صاحب سوچ سمجھ کے بات کریں. جس مشرف کو للکارا گیا اس نے کیا کیا, اس نے اپنی لائن کراس کی. لیکن میں پھر بھی نہیں کہوں گی
کہ اس نے ہمارے ساتھ جو کیا اس سے ملک کو نقصان ضرور ہوا، لیکن اس نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ جس کو ہم کہیں کہ حب الوطنی نہیں دکھائی اور پاکستان کو نقصان پہنچایا، میں وہ نہیں کہوں گی، کیونکہ ہر دور میں نیوکلیر پروگرام آگے بڑھا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ جو یہ شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگا پڑے گا، تو میں اس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ عمران ہے جو کہ خلفائے راشدین کی مثال دیتا ہے کہ ایک کرتے کے بارے میں بھی کہنا پڑا، تو اگر کوئی غلط بات ہے اور اس کے لیے پوچھا جائے گا تو کیا مہنگا پڑے گا؟ ہاں مہنگا پڑا ذوالفقار علی بھٹو۔ تو شیلا رضا صاحبہ، کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو ان کی اس پیک پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اور آپ اس کی حامی ہیں؟ میں ایسی باتوں میں نہیں ہوں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مہنگا پڑا ذوالفقار علی بھٹو جس کے جنازے میں 100 لوگ بھی نہیں تھے، مہنگی پڑی بے نظیر بھٹو جس کو بے دردی سے مار دیا گیا تھا، کہ آپ کے پاس دنیا میں جب اس کا بیٹا ہی کھڑا ہوا تو آپ کی وزارت خارجہ کو پتہ چلا دنیا کو کہ خارجہ پالیسی کیا ہے اس وقت پاکستان کی اور کس طرح سے مدد آ رہی ہے۔ وہ ٹیلی تھون جس میں آپ نے صرف 1 ارب روپے جمع کر سکے، وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بھٹو کا نواسہ جب بیٹھے گا تو کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے۔ جو عمران بات کرتے ہیں تو اب اگر انصاف ہو رہا ہے تو دھمکی مت دو کہ فلانا مہنگا پڑے گا، اس کی مقبولیت بہت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ یہی بات گرفتار یہاں پر ہم کچھ معیشت کی بھی بات کرنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ تو یہی کہہ رہی تھی، ایک عرصے سے ہمیں یہی کہتی آ رہی تھی کہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، کچھ ہی ہفتوں کچھ مہینوں کی بات ہے، جیسے ہی IMF کا معاہدہ ہو جائے گا تو ڈالر بھی مستحکم ہو جائے گا اور مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، سب کچھ بہت بہتر ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا۔ مہنگائی پچھلے 50 سال کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اسی معاملے پر مزید بھی بات کریں گے، اطہر کاظمی صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گورنمنٹ نے ایک مرتبہ پھر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایک جانب ریلیف دیا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہی پیسے واپس کھینچ لیے جاتے ہیں۔ تو اطہر کاظمی صاحب، IMF کا پروگرام بحال بھی ہو گیا اور کچھ امداد بھی اب ہمیں مل رہی ہے، لیکن عوام تک وہ ریلیف ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا نہیں پہنچ پا رہا، مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا عوام کو؟ obviously دیکھیں آپ اس میں تو صرف ابھی تو بجلی کا ذکر آپ نے کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ گیس بھی تقریباً 53% مہنگی ہوگی اس ڈیل کے نتیجے میں، تو اتنی جلدی تو مجھے تو نہیں لگتا کہ عوام کو اس کا ریلیف ملے گا۔ وہ لوگ ہیں جو کم بجلی خرچ کرتے ہیں یا کم گیس خرچ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے حکومت ان کے لیے کوئی پیکج وغیرہ انٹروڈیوس کروائے، لیکن دیکھیں پرائورٹی آپ کو دیکھنی پڑے گی نا کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ جس دن یہ لوگ آئے تھے، جب یہ آنے والے تھے، اگر آپ پیچھے دیکھ لیں، بلاول صاحب نے بھی مہنگائی کے حوالے سے مارچ کیا، مریم بی بی بھی اس پہ بات کرتی تھی، لیکن جب یہ لوگ آئے تو سب سے پہلے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کوئی قانون سازی کی گئی، کوئی ایسا ریلیف پیکج لایا گیا؟ نہیں۔ سب سے پہلے کیا چیز آئی؟ نیب کے قوانین میں تبدیلی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھینا گیا، EVM کے حوالے سے قانون سازی ہوئی، اور وہ جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قانون تھا جو IMF کی وجہ سے پچھلی حکومت نے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ پاس کیا تھا اور اس کو غداری قرار دیا تھا، اس قانون کو نہیں تبدیل کیا۔ ابھی تک وہ قانون وہیں پہ ہے جس کے حوالے سے یہ بار بار کہتے تھے کہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا۔ آن ریکارڈ ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، PDM کی تمام قیادت، اب یہ کیوں نہیں اس قانون کو چینج کر رہے؟ تو اطہر کاظمی صاحب، PDM کی جماعتوں نے تو یہ کہا تھا کہ جیسے ہی ملک سنبھلے گا ہم اس الیکشنز کروا دیں گے، مہنگائی تھوڑے کم کر کے الیکشنز کروا دیں گے، معیشت ٹھیک ہو کے الیکشنز کی طرف جائیں گے، لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جا رہے ہیں الیکشنز کی طرف یا ارادہ رکھتے ہیں اب۔ دیکھیں، وہ ملک سنبھلنے سے ان کا مطلب تھا کہ جب ہم تھوڑے سے سنبھلیں گے ہمیں تھوڑی سا ریلیف ملے گا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کافی ریلیف دی ہے۔ الیکشنز میں شروع میں ارادہ ہو سکتا ہے ان کا ہو کہ ہم جائیں گے الیکشن میں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کسی قطن بھی یہ لوگ تیار ہوں گے الیکشنز میں جانے کے لیے، اس لیے کہ الیکشنز میں جائیں گے تو جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ، اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج بھٹو کی جماعت، آج میاں صاحب کی جماعت، آج باچا خان کی جماعت، یہ سارے مل کے بھی ڈر رہے ہیں کہ ایک جماعت سے یہ الیکشن لڑیں۔ ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں شیلا رضا صاحبہ، واقعی ڈر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں سمجھتی ہوں کہ اطہر کاظمی صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھٹو کی جماعت میں بھٹو کی بیٹی 16 ممبرز کے ساتھ لیڈر آف دا اپوزیشن تھی۔ آج عمران جو ہے اس کے پاس اتنے MNA، ڈرتا وہ ہے، ٹھیک ہے؟
جو کچھ اگر پنجاب کے الیکشن میں ان کی 20 سیٹوں میں سے انہوں نے 15 نکال لی اور کم ووٹ لیے اس کو آپ خوش ہیں تو وہ نون لیگ کے اپنے مسائل تھے، لیکن ایسے حالات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی چارج شیٹ اب پوری زبانیں زد عام ہے۔ جب میں بھی کہتی تھی اس وقت بھی پی ٹی آئی کے لوگ بات کرتے تھے، ہم یہی کہتے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ معاہدہ ہے کہ آپ نے معاہدہ کیا فروری میں، آپ نے سپٹمبر میں یقین دہانی کرائی، معاہدے پہ دستخط جو امپورٹڈ گورنر تھا اس نے کیے اور وزیر خزانہ نے کیے، اور نومبر سے آپ کو پیٹرولیم لیوی پر 4 روپے سے لے کر پہلے 30 اور اس کے بعد 50 تک آپ نے لیوی بڑھانی تھی، وہ نہیں بڑھائی۔ سیلز ٹیکس آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ لانا تھا 17%، آپ نے وہ ختم کر دیا۔ بجلی کے چارجز آپ کو بڑھانے تھے، آپ نے الٹا ان کو 5 روپے کم کر دیا۔ آپ کو جو ہے وہ مشروبات میٹھے جو تھے آپ کو فوڈ سبسڈی نہیں دینی تھی، آپ نے دی، یہ آپ کا معاہدہ تھا جس کو آپ نے 7 مہینے لیٹ کیا تھا، اور یہ وہ معاہدہ تھا جس کو آپ ہی کے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ انتہائی سخت ہے، پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یہ آپ کی معاشی پالیسی تھی جس کو آپ کے وزیر خزانہ نے کہا تھا حکومت جانے کے بعد کہ 3 سال 8 مہینے کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی۔ پلیز آپ لوگوں کی بات لیتے ہیں، میں تو ٹو دا پوائنٹ بات کر رہی ہوں۔ آپ نے وہ پوری نہیں کی، ہم نے کوئی نیا تو معاہدہ نہیں کیا ہے، ہم نے اس کو ریویو کرایا اور ہمیں وہ پورا کرنا ہے، ہمیں وہ پورا کرنا ہے جو آپ نے معاہدہ کیا۔ بھائی یہ قوم سے کیے ہوئے وعدے نہیں ہے کہ خان صاحب یو ٹرن لے لیں، یہ اسٹیٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے تو یہ کرنا ہوگا۔ کہا ہے آئی ایم ایف نے کہ 1 سال یعنی کہ مالی سال 23-24 میں جا کے ریلیف ملے گا، کیونکہ آپ نے معاہدہ پورا نہیں کیا، آپ کو معاہدے کی پوری کرنی پڑے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، صرف ایک پارٹی پاگل بنی جلسے کر رہی ہے، ورنہ ساری تو ریلیف میں لگی ہوئی ہیں اور اپنے جلسے میں اپنی کرسی پہ وزیر اعظم لکھوا رہی ہے۔ کسی کو اس وقت ہوش نہیں ہے جو پاکستان میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے۔ سکھر میں تو کہا گیا کہ آپ آئے کیوں، آپ نے دیا کیا سندھ کو اب تک، آپ آئے کیسے؟ بڑے خوش ہیں کہ میں سکھر گیا تھا، چند بٹھا کے لوگ۔ ٹھیک ہے شرح صاحبہ، آپ کا پوائنٹ مجھے پتا ہے۔ بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں پر لینی ہے ہمیں چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بخاری صاحب، شیلا رضا صاحبہ کے الزامات بھی آپ نے سن لیے اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آئی ایم ایف نے بھی جو چارج شیٹ کیا وہ آپ کی گورنمنٹ کو کیا کہ آپ کی گورنمنٹ کی جو ناقص پالیسیاں تھیں اس کی وجہ سے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ کہ یہ لوگوں نے اتنی دفعہ یہ بات کی اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ نکال کے دکھا دیں کہ کہاں پہ خان صاحب نے کیا ایگری کیا تھا۔ ایک بات آئی ایم ایف کی ہم نے جو بات نہیں مانی ہے وہ پیٹرول پرائس انکریز کرنے میں خان صاحب نے اس کے بجائے سبسڈی دی 10 روپے کی پیٹرول پہ اور 5 روپے کی بجلی پہ، اور وہ کہاں سے پوری کرنی تھی؟ وہ پیسہ پاکستان نے دینا تھا، پی ایس ڈی پی کے جو پروگرام سے ان کو سلو کرنا تھا اور پنجاب کا اور کے پی کا سرپلس اس کے اندر ڈالنا تھا تاکہ عوام کو ریلیف ملے، ہمیں آئی ایم ایف کی طرف نہ جانا پڑے۔ جہاں تک بات ہے ان لوگوں کے لیڈران کی، یہ پوری کی پوری پی ڈی ایم بیٹھ جائے جس کے بلاول بھی اور زرداری بھی بڑا اور دونوں شریف بھی اور مولانا بھی سارے بیٹھ جائے، ٹیلی تھون کر کے پیسہ جمع کریں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بلاول نے وہ فورن منسٹری میں جب سے آئے ہیں کہ ٹیلی تھون میں جتنا آپ نے دعویٰ 3 ارب آ چکا ہے، 3 ارب آ چکا ہے، 3 ارب آ چکا ہے، کہہ رہے نہیں اکٹھے ہوئے، 3 ارب آ چکے ہیں، اور اس کے لیے ان لوگوں کو چاہیے جو بینک اکاؤنٹ سب نے دیے تھے اسی کے تھرو چیک کر لیں، اسی کی۔ حالانکہ اسٹیٹ بینک نے زبردست طریقے سے مخالفت کی ہے، اور میں اسٹیٹ بینک کو کہہ رہا ہوں آپ کا یہ کام نہیں ہے بھائی، آپ کا کام ہے کہ پیسہ ملک پہ آنے دے، لوگوں کو، ان غریبوں کو، سیلاب زدگان کو جائے گا۔ اسٹیٹ بینک یہ کر رہا ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ کر رہا ہے، بینک آف پنجاب نے کی ہے۔ یہ زیادتیاں نہ کریں خدا کا واسطے، اسٹیٹ بینک کی غلط ڈائریکشن ہے۔ ایک چیز صرف چھوٹی سی، یہ بجلی جو مہنگی ہو رہی ہے، مہنگی ہوئی کیوں ہے؟ آپ یہ تو پتہ کریں اس کا روٹ کاز کیا ہے۔ روٹ کاز یہ کہ ان لوگوں نے کمیشن کے چکر کے اندر مہنگے بجلی گھر پاکستان میں سیکنڈ ہینڈ لے کے آئے اور اس کے اندر پیسہ کمایا۔ زرداری صاحب نے شروع کیا اور انت شہباز شریف نے کیا۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ اطہر کاظمی صاحب، ثابت کیا کیا آپ نے؟ اطہر کاظمی صاحب کس کی مانے کس کی نہ مانے؟ اب عباسی صاحب پہ کیا ثابت کیا جیل میں رکھ کے؟ شیلا رضا صاحبہ، اطہر کاظمی صاحب کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ جی اطہر صاحب۔ نہیں، اگر شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو پلیز کہہ لیں، میں اس کے بعد بولے، کوئی ایشو نہیں۔ لیں جی، نہیں میں بعد میں کہوں گی، 2 کا جواب دینا ہوتا ہے اور بیچ میں ٹوکتے بھی ہیں اینکر صاحب۔ میرا خیال ہے اطہر کاظمی صاحب آپ ہی بات پوری کر لیں۔ جی اچھا، آپ کا کوئسچن کیا تھا؟ آپ دوبارہ پلیز اگر ریپیٹ کر سکیں۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، کس کی مانے پھر ہم اب؟ دیکھیں
اب ہر سیاسی جماعت کا اپنا سیاسی بیانیہ ہوتا ہے، وہ کچھ مقدمہ اپنا پیش کرتے ہیں، میڈیا پہ بھی پیش کرتے ہیں، عوام کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے. آلدو کہ اس وقت تو ویسے پاکستان کے اندر ہم اسلام آباد پیونگ یونگ بن چکا ہے، نارتھ کوریا بن چکا ہے، کسی کے اوپر ہنستے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اب تو کسی بھی حکومتی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہو تو یقین مانیے کہ ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہنسنے کے اوپر گرفتار کروا دیں، جس طرح عطا تارڑ صاحب نے 4 لڑکوں کو اسلام آباد میں کروا دیا. اب یہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں، نہ آپ جیسا کوئی صحافی فیصلہ کر سکتا ہے. یہ عوام کا جو کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے جمہوریت میں بیلٹ باکس کے ذریعے. کل جب یہ لوگ جائیں گے الیکشنز میں، جو یہ عوام سمجھے گی کہ جس کا بیانیہ ٹھیک ہے یا جس نے بہتر کام کیے ہیں وہ اس کو ووٹ دے دیں گے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ جمہوریت کے دعوے دار جو ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ کر لیں گے، الیکشن میں نہیں جائیں گے. یہی تو مسئلہ ہے، جس دن الیکشن میں گئے یہ بحرانی کیفیت ختم ہو جائے گی. جی شیلا صاحبہ جی. پہلی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے دعوے دار تو الیکشن پہ ہی یقین رکھتے ہیں. ہاں وہ لوگ جن کے لیے جو ہے وزیر عدلیہ نے یہ کہا، جن کو کہا جاتا ہے، میں نہیں کہتی ہوں، دوسرے کہتے ہیں کہ ان کی نیپیاں بدلی جاتی تھیں، وہ جو ہیں وہ وہی چاہتے ہیں کہ یا تو الیکشن ان کی مرضی کا ورنہ وہ ڈسکا مچا دیں گے. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا، گھبرائیں نہیں. ہم نے جو ابھی سندھ میں الیکشن کرائے ہیں اس میں کسی پہ یہ بات نہیں ہو سکی ہے کہ بے ایمانی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے تھوڑی دیر پہلے یاور بخاری نے پہلے والے میں بات کی تھی کہ زرداری صاحب کو سزا ان مقدمے میں ہوئی، اس میں گئی. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس نے بھی اپنے دور میں جھوٹے مقدمے بنائے، اصل بات یہ ہے کہ جو جھوٹ ہوا ہے وہ جھوٹ کھل جاتا ہے. آپ یہ کیوں گھبرا رہے ہیں کہ اگر ان کو پکڑا گیا تو یہ ہوگا؟ دیکھیے طریقہ تو یہی رہا ہے کہ زرداری صاحب کو آپ نے کبھی سندھ میں سماعت بھی نہیں ہونے دی، وہ نہیں گھبرائے، آئے، انہوں نے ہر چیز کہنی. آپ کو تو ضمانت مل جاتی ہے، ان کو تو ضمانت جب تک پیش نہیں ہوتے تھے نہیں ملتی تھی. فریال صاحبہ کو آپ نے چاند رات پہ پتہ نہیں کس مقدمے کے تحت جیل بھیجا. تو گھبرائیں نہیں. شیلا صاحبہ صرف الیکشن کا بتا دیں، الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ اب کیوں نہیں ہو سکتے اصل بات یہ ہے کہ آپ انصاف کی راہ میں روڑے نہ ڈالیں فضول بیان. کراچی کا رزلٹ دیکھ لینا، آپ کے سامنے بائی الیکشن کا 13 جماعتیں اکٹھی تھی اور ہم پھر بھی جیت گئے. ابھی تو الیکشن نہیں ہو رہے، انہوں نے بتا دیا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ نہیں وہ نہیں ہو رہے تو ہم تو کروائیں گے، ہم ایجوٹیشن کی طرف چلے جائیں گے. الیکشن ہم نے ان سے کروانے ہیں. ایجوٹیشن سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جلاؤ گراؤ کریں گے؟ نہیں جلاؤ گراؤ میں تو ہم بلیو نہیں کرتے ہیں، سیاسی ہم لوگ ہیں. ہم صرف یہ کہ ان کا رہنا مشکل کر دیں گے اور ان کو بتائیں گے. یہ کیوں ڈر کیوں ہے کہ جو پنجاب کا رزلٹ تھا اور جو ابھی کراچی کا رزلٹ ہے، ابھی 9 الیکشن خان صاحب لڑ لیں، ان کو ڈر یہ کہ 9 کے 9 جیت گئے تو ہوگا کیا ہمارے ساتھ؟ پورا ان کا بیانیہ ان کے سر پہ آ کے لگے گا اور یہ الٹے گریں گے، اور جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کے ساتھ ہونی بہت بری ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ بری ہوتی ہے، کس کے ساتھ اچھی ہوتی ہے. الیکشنز کون جیتا ہے کون ہارتا ہے اس کا فیصلہ یقیناً عوام نے کرنا ہے، اور وہ اپنے ووٹ کے ذریعے کرنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.